मफरूर बुक 1 क्लिप 10 आवाज़ लुबाबा हैदर। नाले में तारी हो जाने वाले उस अचानक सन्नाटे में वो करिया सूरत शख्स मेरे सामने मौजूद था, मगर उस वक्त मेरे और उसके दरमियान काफ़ी फासला था। मैंने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ टॉर्च के अकम में अंधेरे में ही छुपाया हुआ था। वो बेवकूफ़ चंद सानियों तक अपनी तारीक ट्रॉली के पास खड़ा मुझे फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरता रहा, फिर नतनों और हलक से कराहियत अंगेज़ आवाज़ें निकालता मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उस वक्त एक लम्हे के लिए मुझे वहम हुआ कि कहीं रिवॉल्वर खाली ना हो गया हो, और मेरे मसामों से ठंडे पसीने फूट पड़े। पैदर पे बदलते हुए हालात में मुझे इतनी मोहलत ही कहाँ मिली थी जो ये सब देखता। इधर वो मुस्टंडा इतनी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था कि मैं रिवॉल्वर फेंक कर राइफ़ल संभालता तो उसे सीधा करने का मौका मिलना नामुमकिन था। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मेरी उंगली चल गई, ट्रिगर दबा, खट की आवाज़ के साथ एक शोला लपका, और वो अफरियत दोनों हाथों से पेट दबाए मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह चीखने लगा। उसके पेट पर आने वाला ज़ख़म इतना कारी था कि उससे फ़ौरी तौर पर मुझे कोई ख़तरा लाहक नहीं था। लिहाजा मैंने रिवॉल्वर का चैम्बर चेक किया। उसमें सिर्फ 2 गोलियां बाकी थीं। ये 2 बेआवाज़ गोलियां अभी मेरे लिए बहुत अहम थीं। उन्हें मैं अपने किसी करीबुल मर्द दुश्मन पर ज़ाया नहीं कर सकता था, जबकि राइफ़ल का ज़बरदस्त धमाका मेरी तलाश में सरगर्दा मुहाफ़िज़ों को मेरे ताक़ुब की राह पर डाल सकता था। लिहाजा मैंने टॉर्च रोशन करके फ़र्श पर रखी और राइफ़ल की नाल थाम कर उसके सर पर कुंदे की पै दर पे 2 शदीद ज़रबे लगाईं। ज़रा ही देर में वो दम तोड़ गया। ये मेरी राह का आखिरी रोड़ा था, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अब आनंद भवन में मेरी उस खून आशाम शब का कोई किरदार ज़िंदा नहीं रह गया था। मैं नहायत खुफिया तरीक़े पर नारायण दास की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। उसने मुझे पकड़ा और अपने मोतमिद की मदद से मुझे बाहर निकाला। अब ना सिर्फ वो दोनों बल्कि एक और शख्स भी मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुका था। जब मैं उस ज़ेरे ज़मीन बरसाती नाले से खुली फ़िज़ा में आया तो खटमंडू की वो रात अपनी आखिरी सांस ले रही थी। तारों की चमक मान पड़ चुकी थी और मैं आनंद भवन के अहाते की बुलंद बाला दीवारों से बाहर कई 100 फुट दूर बेआबो गया पहाड़ियों पर खड़ा हुआ था। राइफ़ल, फाजिल कारतूस और खून आलूद खाकी वर्दी, ये चीज़ें ना सिर्फ अब मेरे लिए गैर ज़रूरी थीं बल्कि मेरे तमाम किए कराए पर पानी फेरने का सबब बन सकती थीं। लिहाजा मैंने राइफ़ल अनलोड करके गहरी ढलानों में उछाली, कारतूस दूर दूर बिखेर दिए और वर्दी के बजाय अपना लिबास पहनकर वहाँ से चल पड़ा। ज़िंदगी के उन दुश्वार तरीन लम्हात को झेलने के बाद मैं ख़ुद को रोए ज़मीन का सबसे बड़ा फातह समझ रहा था। मैंने तन्हा एक बेहद मुनज़्ज़म गिरोह की बुनियादों को इस तरह निस्तो नाबूद किया था कि अब उसकी मुंतशिर कड़ियाँ किसी तरह यकजा नहीं हो सकती थीं। विजय और नारायण दास, जो इस खित्ता ज़मीन के 2 मकरू तरीन इंसानी किरदार थे, मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुँच चुके थे, और मैं मुजरिमों की इस कैद से निजात पा चुका था जो मेरी आज़ाद फितरत को जंग आलूद कर रही थी। घर, देश बदेश, जेल और फिर मुजरिमों की कैद। अब तक मैं हर जगह से फ़रार होता आया था। मेरा हर फ़रार अपनी जगह मुकम्मल था, और यूँ मैं अब एक पेशावर मफरूर बन चुका था। किसी भी जिंदा की सलाखें मेरे बालों पर की सलाहियतें ना छीन सकी थी, और अब मैं एक बार फिर आज़ाद था। और आज़ादी के उस सुरूर में यकबैक उस टीस के बायस खलल पड़ा जो बाएं शाने पर अपने ही लगाए हुए ज़ख़म में उभरी थी। पिछली शाम विजय को बर्डी से खाइफ करने के लिए मैंने अपने ज़ख्मी होने का जो खेल रचाया था वो कामयाब ज़रूर रहा, मगर उस तवील भाग दौड़ ने वो ज़ख़म हरा कर दिया था। मैंने रुककर टॉर्च की रोशनी में शाने का जायज़ा लिया तो वहाँ खून की नमी मौजूद थी। मुहिम सर होने के बाद थकन से मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था, मगर मैं उन वीरानों में न ठहर सका। मुझे मालूम था कि जल्द या बदेर आनंद भवन के मुहाफिज खुले हुए मिनहोल में उतरेंगे, फिर गूंगे और बहरे वहशी की लाश पाकर वो उन पहाड़ियों में फैल जाएंगे, और मुझे जल्द अज जल्द उस जगह से दूर निकल जाना था जहाँ मैं पूरी तरह महफूज हूँ। उस खूनी खेल का इनाम नारायण दास का बेआवाज़ रिवॉल्वर मेरे पास मौजूद था। उसके होने से मेरे दिल को बड़ी ढारस थी। कदरे उजाला फैलने पर टॉर्च मैंने पत्थरों से कुचलकर एक तरफ फेंक दी, और जब आसमान के मशरक़ी गोशों पर सुर्खी फैलने लगी तो मैंने खुद को एक ऐसी मज़ाफ़ाती पगडंडी पर पाया जहाँ से कदीम तर्ज के मकानों के ऊंचे ऊंचे कलस नुमाया नज़र आ रहे थे। खटमंडू की आबादी अब मेरे सामने थी। उस शहर में कारोबार ज़िंदगी का आगाज़ तुलूए आफ्ताब के साथ ही हो जाता है। लिहाजा ज़रा सी कोशिश के बाद मुझे सवारी मिल गई। हाथ रिक्शे वाले ने हैरत से मेरी तरफ देखा, क्योंकि शाने के ज़ख़म के बायस मेरी कमीज़ पर खून का धब्बा आ चुका था। रिक्शा ने थोड़ी ही देर में मुझे ग्रेसी के शराब खाने के सामने पहुंचा दिया। शराब खाने के आहनी दरवाज़ों पर वज़नी ताले झूल रहे थे। ग्रेसी 2 बजे से रात गए तक शराब खाना खुला रखता था और अक़ब में वाक़े अपने मकान में दिन चढ़े तक सोता रहता था। रिक्शे वाले को रुख़सत करके मैं शराब खाने की अक़बी गली में पहुंचा और दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। ऐसे औक़ात में मेरा उससे कभी साबका नहीं पड़ा था, मगर मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि वो पारसी बूढ़ा घोड़े बेचकर सो रहा होगा। तकरीबन 11वें पुरशोर दस्तक पर अंदर से ग्रेसी की ख्वाब आलूद झल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी।
شاید وہ بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کون ہے؟ صفدر علی۔ دروازہ کھولو، مجھے بہت اہم کام ہے۔ چند لمحوں بعد جب دروازہ کھلا تو وہ لال لال آنکھیں جھپکاتا سلیپنگ گاؤن میں میرے سامنے موجود تھا۔ میں گھر پہ کام کی بات نہیں کرتا، یہ میرے سونے کا وقت ہے۔ کام نہیں، میں ایک ذاتی ضرورت سے آیا ہوں۔ اوہ، ذاتی ضرورت؟ تو پھر باہر کیوں کھڑے ہو؟ آؤ اندر آ جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ارے یہ کیا، تم زخمی ہو؟ میرے اندر داخل ہوتے اس کی نگاہ میری قمیض کے خون آلود چھانے پر پڑی۔ معمولی سا زخم ہے، مجھے کچھ ضروری کام نمٹانے۔ یہ خون آلود قمیض میرے لیے دشواریاں پیدا کر سکتی ہے، لہٰذا مجھے ایک معقول لباس کی ضرورت ہے۔ گریسی بہت گھاگ آدمی تھا، زخم دیکھتے ہی وہ بھانپ گیا کہ گولی کا نشان ہے۔ شکر ہے کہ گولی جلد پھاڑتی ہوئی نکلی ہے، ورنہ ہڈی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی۔ اور یہ زخم آیا کیسے؟ شاید کسی لمبے ٹکراؤ سے بچ کر نکلے ہو۔ آخری فقرہ اس نے میری کوہنی اور کلائی کی چھلی ہوئی جلد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ ہوتا ہی رہتا ہے، تم ذرا جلدی سے میرے زخموں کی ڈریسنگ کر دو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈریسنگ کے بعد میں نے گریسی کا ایک جوڑا پہنا۔ میری اور اس کی قد و قامت میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، لہٰذا اس کا لباس میرے بالکل فٹ آیا۔ یہاں میری آمد کے بارے میں تم اپنی زبان بند رکھو گے گریسی؟ شام کے وقت شاید امیر خان ادھر آ نکلے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ میں رات 8 بجے شراب خانے پر پہنچوں گا۔ وہ تفہیمی انداز میں سر کو جنبش دے کر رہ گیا۔ میری جیب میں نارائن داس سے چھینا ہوا 0.38 کا بے آواز ریوالور 2 گولیوں سمیت موجود تھا۔ میں گریسی کے مکان سے نکلا اور شہر کی گلیوں میں جا چھپا، جہاں کاروبار زندگی میں کافی تیزی آ چکی تھی۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد ایک گھٹیا سے ہوٹل میں امیر خان کا خاص گرگا بالی مجھے مل ہی گیا۔ اس کی جیپ ہوٹل کے باہر موجود تھی۔ وہ میرا اشارہ پاتے ہی تیر کی طرح باہر آیا۔ کچھ عرصے تک وہ خود میرے ساتھ رہ چکا تھا اور گروہ میں میری حیثیت سے واقف تھا۔ جیپ کی چابی؟ میں نے اس سے براہ راست پوچھا۔ اس نے فوراً چابی میرے حوالے کر دی۔ ٹھیک 9 بجے میں اسی جیپ میں برونز آرٹ فیکٹری پہنچا۔ نارائن داس کی موت کی خبر ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی اور سب لوگ معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لونا نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتا اپنے دفتر میں جا پہنچا۔ چند ہی سیکنڈ بعد لونا بھی وہاں آ گئی۔ میں بہت جلدی میں لونا، خیال رکھنا کہ کوئی میرے کمرے میں نہ آنے پائے۔ آپ 2 دن سے؟ اس نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ لونا پلیز، مجھے تمہاری پریشانی اور جذبات کا پورا احترام ہے، میں اپنے کاموں سے نمٹ کر ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر تیر کی طرح میرے کمرے سے نکل گئی۔ دفتر کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے آنند بھون کا نمبر ملایا۔ رابطہ قائم ہو جانے پر میں نے بدلی ہوئی آواز میں آپریٹر سے سنہا کا نمبر مانگا۔ آپریٹر نے کچھ دیر بعد جواب دیا کہ سنہا اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ امیر خان سے ملاؤ، وہ آنند بھون کے نئے ملازمین میں شامل ہے۔ امیر خان کی آواز ابھری تو اس میں تردد نمایاں تھا۔ سبز گلاب، میں نے بدلی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ اوہ سر، آنند بھون کے حالات بہت بگڑے۔ شٹ اپ، میں تم لوگوں کے لیے نیا ضرور ہوں مگر لا علم نہیں۔ تم شام کے بجائے اسی وقت آنند بھون چھوڑ دو گے اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ یس سر۔ میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر میں نے گھنٹی بجا کر لونا کو طلب کیا۔ وہ پینسل اور پیڈ سنبھالے میرے قریب کرسی پر آ بیٹھی۔ تم اسی وقت اس فیکٹری سے استعفیٰ دے رہی ہو؟ اس نے بڑی حیران نظروں سے میری طرف دیکھا مگر میرے اس نادر شاہی حکم کا کوئی سبب دریافت نہ کیا، بلکہ بولی، استعفیٰ دینے کی وجہ کیا بیان کروں سر؟ مبہم، ناگزیر ذاتی اسباب۔ اور جب میں اس کا استعفیٰ منظور کر چکا تو اکاؤنٹنٹ نے میرے ہی کمرے میں اس کا حساب بے باک کر دیا۔ تم نے مجھ سے استعفیٰ دلوانے کا سبب نہیں پوچھا؟ اس کے تنہا رہ جانے پر میں مسکرا کر بولا، پوچھنا غیر ضروری تھا، آپ مجھے قبول کر چکے ہیں اور شاید یہ پسند نہیں کرتے کہ اب میں ملازمت کرتی رہوں۔ آپ کا ہر حکم میرا مقدر ہے۔ وفاشار بیوی، تمہارے پاس اس وقت معقول رقم ہے، اب تم گھر جانے کے بجائے رائل ہوٹل میں ٹھہرو گی، میں کسی بھی وقت وہاں پہنچ جاؤں گا۔ 11 بجے فیکٹری میں افواہ اڑی کہ فیکٹری کے نیم پاگل مالک نارائن داس نے خودکشی کر لی۔ اس افواہ پر میں نے ماتحتوں کے سامنے خاصی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس بار میں نے آنند بھون فون کیا تو اصل آواز برقرار رکھی اور آپریٹر سے کہا، میں برونز آرٹ فیکٹری کا مینیجر صفدر علی بول رہا ہوں، مجھے فوراً کسی ذمہ دار شخص سے بات کرنی ہے۔ چند منٹ بعد گیتا رانی سے میری بات ہوئی۔ سیٹھ صاحب خیریت سے ہیں بیگم صاحبہ؟ تم صفدر علی، تم تو کل شام تک آنند بھون میں تھے نا؟ وہ حیرت کے باعث اپنا بھرم قائم نہ رکھ سکی اور اعتراف کر ہی لیا کہ وہ میری اصلیت سے باخبر تھی۔
میں اوپر والوں کے حکم کا غلام ہوں بیگم صاحبہ، اور اسی بات کی تنخواہ پاتا ہوں۔ جب حکم ملا آنند بھون جا پہنچا اور پھر ہدایت پاتے ہی وہ جگہ چھوڑ دی۔ فیکٹری بند کر دو، سیٹھ صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ خودکشی؟ سیٹھ صاحب نے خودکشی کر لی؟ ہاں، انہوں نے ذہنی توازن کی خرابی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ میں تنہا رہ گئی ہوں، مجھے اس وقت کسی سچے ہمدرد کی ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں اس بار پریشانی نمایاں تھی۔ میں نے پہلی بار آنند بھون فون کرنے کی جسارت کی ہے بیگم صاحبہ۔ میں آپ کا خادم ضرور ہوں، حکم کی تعمیل کر سکتا ہوں، ہمسریہ دلجوئی میرے لیے کٹھن ہوگی۔ میرا یہ عذر شاید اسے ناگوار گزرا۔ اپنی ذہنی سطح سے اوپر اٹھنا تم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اپنے مسائل میں خود بھی سلجھا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے فیکٹری میں افواہ کی تصدیق کا چھٹی کا اعلان کر دیا اور خود بھی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب میرے سامنے آزادی کے دو راستے تھے۔ خفیہ تنظیم کے دو اعلیٰ ترین دماغ وجے اور نارائن داس راہ سے ہٹ چکے تھے، اور تنظیم کے وجود سے بس گیتا ہی قدرے واقف تھی، اور یہ بات اس کی بساط سے باہر تھی کہ نارائن داس کی مجرمانہ سرگرمیوں اور اس کے پروردہ سرکش گنڈوں کی سرپرستی کو جاری رکھ سکے۔ دوسری طرف امیر خان سمیت تنظیم کے جملہ ارکان اصل کھیل سے لا علم تھے۔ سبز گلاب کے حوالے سے میں امیر خان کو ہدایات دے ہی چکا تھا، اور اب میں چاہتا تو بڑی آسانی سے تنظیم کا سربراہ بن سکتا تھا، مگر اس میں میرے لیے سراسر نقصان ہی تھا۔ نارائن داس تو اپنے زخم خوردہ جذبوں اور افلاس زدہ ماضی کا حساب چکانے کے لیے بھاری مالی وسائل کے سہارے معاشرے میں برائیاں پھیلا رہا تھا۔ تنظیم اس کے مالی منفعت کا نہیں بلکہ نقصان کا راستہ تھی۔ اب اگر میں اس کی جگہ سنبھالتا تو بھلا مجھے کیا ملتا؟ اور اگر میں تنظیم پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد خسارے کو نفع میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا تو اس میں مجھے کافی وقت لگ جاتا، کیونکہ میں تنظیم کی جڑوں تک تو پہنچ چکا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ مال کے حصول اور رقم کے لین دین میں کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ خاموشی کے ساتھ ان جرائم پیشہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤں اور بھاندر ناس کی تلاش میں نکل پڑوں۔ فیکٹری سے میں جیپ میں رائل ہوٹل پہنچا، کاؤنٹر سے لونا مارٹن کے بارے میں معلومات حاصل کی اور فوراً ہی کمرہ نمبر 17 پر جا پہنچا۔ گو کہ لنچ کا وقت ہو چکا تھا، مگر لونا کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے پر رونق آ گئی، شاید اسے میری جلد واپسی کی توقع نہیں تھی۔ لونا مجھ سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے پے در پے کئی سوالات کیے، اور میں خاموشی کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ میں پڑی اس طلائی انگوٹھی سے کھیلتا رہا جو لونا نے مجھے دی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں دانستہ طور پر کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے جال میں پھنس گیا تھا، اور ہر آن مجھے اپنا مستقبل جیل کی آہنی سلاخوں کے عقب میں نظر آتا تھا۔ جب تک میں تنہا تھا مجھے ان حالات کی اتنی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب سے لونا سے جذباتی رشتہ استوار ہوا تو مجھے ان کے چنگل سے نجات کی راہ تلاش کرنی پڑی۔ مجھے کئی بار شبہ ہوا کہ آپ شدید ذہنی الجھنوں سے دوچار ہیں، مگر میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ میں اس کے قریب کھسک آیا۔ خیر، اب میں ان سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہوں، ہمیں اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتائیں، کہیں اس سارے مجرمانہ کھیل کا تعلق برونز آرٹ فیکٹری سے تو نہیں تھا؟ یہ تم کس بنا پر کہہ رہی ہو؟ میں اس کے سوال پر چونک پڑا۔ فیکٹری کی پیکنگ شاپ ہمیشہ سے مشکوک سمجھی جاتی رہی ہے، سارے ملازمین اس جانب سے شبہات کا شکار تھے۔ پھر جگدیو کا قتل اور باہر سے آنے والے وہ ٹرک جو رازداری کے ساتھ کچھ مال پیکنگ شاپ میں اتارتے تھے۔ تمہارے اندیشے کسی حد تک درست ہے لونا۔ مجھے ہوٹل میں ٹھہرانے میں کیا مصلحت تھی؟ چند دو ٹوک باتوں کے لیے ضروری تھا۔ میں تمہارے مکان سے لا علم ہوں، پھر تمہارے سوتیلے باپ کے سامنے آ کر میں تمہیں کسی دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کیسی دشواریاں؟ تمہارا باپ معذور ہے اور بری عادتوں کے روگ میں مبتلا ہے، اس کے جملہ وسائل تمہاری آمدنی تک ہی محدود تھے۔ کیا وہ یہ بات گوارا کر سکتا ہے کہ تم اسے تنہا چھوڑ کر میرے ساتھ نکل چلو؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر میری طرف دیکھتی رہی، جیسے ضمن میں میری زبان سے کچھ اور تفصیلات سننے کی منتظر ہو۔ دراصل اب میرے لیے اس شہر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جن لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں وہ ہر جگہ میرے آڑے آئیں گے، اور پھر شاید تمہیں علم نہیں، لیکن میرے نیپال آنے کا مقصد کچھ اور تھا، اور اب میں جلد از جلد وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ پائیں گے، مگر میرے لیے صرف ایک مسئلہ ہے۔ میرا باپ بہت برا آدمی ہے، مگر میں نے اس کی طویل رفاقت میں ہمیشہ اس کی خبر گیری کی ہے۔ شراب نوشی نے اسے کسی مصرف کا نہیں رکھا۔ میرے بعد وہ فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، اور ایک روز اسی شہر کی گلیوں میں سسک کر دم توڑ دے گا۔ اگر آپ اسی شہر میں رہ کر اپنا مقصد حاصل کر سکیں تو میں بھی اس کی دیکھ بھال کر سکوں گی۔ اب تو وہ بس تھوڑے ہی دنوں کا مہمان ہے۔ ایک مقصد اتنا سہل نہیں ہے لونا،
روانگی سے پہلے تم کو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ دراصل میں سنگلاخ اور برفانی پہاڑی وادیوں میں ایک دشوار سفر پر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے اور تمہارے خوشحال مستقبل کے لیے مہم ناگزیر ہے۔ میں خود ابھی اپنی منزل سے ناواقف ہوں، لیکن اتنا یقین ہے کہ اناپورنا کا علاقہ میری تلاش کا مرکز بنے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہماری ان مجبوریوں کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں اپنی مہم پر نکلتا ہوں، تم اسی شہر میں ٹھہرو۔ اگر میں واپس لوٹ سکا تو ہم دونوں پھر یکجا ہو جائیں گے۔ وہ اچانک میرے سینے میں سر چھپا کر بلک پڑی۔ میں نے ایک طویل زندگی تنہائیوں کے عذاب میں گزاری ہے۔ اب میں تھک چکی ہوں، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے باپ کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن آپ کے بغیر رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو لونا، اتنے بڑے فیصلے جذبات کی رو میں نہیں کیے جاتے۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، پھر مجھے سہل زندگی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ جس کی نوید ان وادیوں میں مہارشی آنند رام دیتا پھرتا ہے، میں اس کے پروردہ گمراہ نوجوانوں کے غول میں جا ملوں گی۔ میں اس طویل جدوجہد سے اکتا چکی ہوں۔ ننگے جذبوں اور بھوک کی نگاہوں سے خود کو محفوظ رکھنا مجھ جیسی تنہا اور بے سہارا لڑکی کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی دو ٹوک باتیں سن کر میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ بے سہارا لڑکی واقعی بہت دکھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم سفر کی تیاری کرو، ہم 2-4 روز میں یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور ہاں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج شام ہمیں باہر چلنا ہے۔ آج شام؟ کیوں؟ کوئی ضروری کام ہے؟ ہاں، بہت ضروری، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ لنچ سے فارغ ہو کر میں بازار چلا گیا۔ واپسی پر میرے پاس ایک خوبصورت جوڑا موجود تھا۔ لونا کے لیے یہ میری محبت کا پہلا تحفہ تھا۔ اس شام لونا نے بڑے ارمان سے وہی گلابی اسکرٹ اور بلاؤز زیب تن کیا۔ میک اپ کی ہلکی سی تہ نے اس کے خد و خال کے تیکھے پن کو حد سے زیادہ ابھار دیا تھا، اور میں دل ہی دل میں آنے والے لمحوں کو تصور کر کے خوش ہو رہا تھا۔ غروب آفتاب سے کافی دیر قبل میں لونا کو جیپ میں لے کر کھٹمنڈو کے اسلامک مشن جا پہنچا۔ جیپ سے اترتے ہوئے لونا کے چہرے پر عجیب سے رنگ آ رہے تھے۔ شاید وہ کچھ پوچھنا بھی چاہتی تھی، مگر میری شوق معنی خیز مسکراہٹ اسے بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ اسلامک مشن کے سربراہ نے ہمیں بڑے اتفاق سے خوش آمدید کہا، اور جب میں نے وہاں اپنی آمد کا مدعا بیان کیا تو لونا کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ جتنی دیر میں مشن والے ضروری کاغذات فراہم کرتے، میں نے ایک بیش قیمت انگوٹھی لونا کی انگلی میں پہنا دی۔ اس نے شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ہوٹل سے نکلنے تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ میں اسے کہاں اور کس مقصد سے لیے جا رہا ہوں۔ مذہب کے بارے میں تمہیں اختیار ہے لونا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں نے اس پر واضح کیا۔ میرا مذہب؟ وہ تلخ لہجے میں بولی، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اپنے باپ کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر میں نن بننے کے لیے مقامی گرجا گھر کے راہب اعظم کے پاس گئی تھی۔ تزکیہ نفس اور دینداری کے 7 روز گزارنے کے بعد ایک رات میں ان سب سے متنفر ہو گئی۔ اس رات گرجا گھر کی عمارت میں ایک مجرد اور نوجوان راہب نے اپنے تقدس کا پیراہن اتار کر ایک ہوسناک بھیڑیے کا روپ دھار لیا۔ میں بمشکل وہاں سے بھاگ نکلی، اور اس کے بعد کبھی عبادت کی نیت سے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ میں عیسائی گھرانے میں پیدا ضرور ہوئی، مگر اب آپ کا مذہب میرا ایمان ہے۔ تم نے واقعی بڑے دکھ سہے لونا۔ اس راہب کا نام کیا تھا؟ جوزف۔ یہ کئی برس پرانی بات ہے۔ وہ فادر جوزف کہلاتا تھا، اور ان دنوں وہ جزام گھر کا مریض ہے۔ کچھ دن پہلے میں خیرات کی رقم دینے جزام گھر گئی تھی تو مکروہ حالت میں وہ وہاں رینگتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ چلو، وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ اطلاع میرے لیے خاصی سکون بخش ثابت ہوئی۔ پھر اسلامک مشن کے سربراہ کے ہاتھ پر لونا مارٹن مسلمان ہوئی۔ میری خواہش پر اس کا اسلامی نام بھی لونا ہی رہا، اور مشن کے عملے کی شہادت میں وہ مجھ سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دی گئی۔ اور جب میں لونا صفدر کو باہوں میں سنبھالے مشن کی عمارت سے باہر نکلا تو مغربی افق پر لونا کے چہرے کی سرخی شفق بن کر کھل رہی تھی۔ رائل ہوٹل میں اسی شام ہم دوہرے بستر والے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ لونا کے چہرے پر لازوال مسرتیں رقصہ تھیں۔ شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی کہ باعزت زندگی اتنی آسانی سے اس کو اپنی پناہ میں لے لے گی۔ دوشیزگی کی یہ آخری شام تمہاری ہے لونا۔ میں اس وقت باہر جا رہا ہوں، رات 10 بجے سے پہلے لوٹ آؤں گا، اور تم پر، تمہارے پیکر پر اپنے تمام دعووں سمیت آؤں گا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بہت ضروری کام ہے، میں نے نرمی سے کہا، اور اس نے اجازت دے دی۔ رائل ہوٹل سے گریسی کے شراب خانے کی مسافت 20 منٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں کئی جگہ اجلے نسوانی پیکر میری راہ میں حائل ہوئے،
مگر میرے لیے یہ آبرو باختہ ہپی لڑکیاں اپنی ساری کشش کھو چکی تھیں۔ میں جیپ سے اترا تو شراب خانے کے قریب ہی ایک نیم تاریک گوشے سے ایک لڑکی تیر کی طرح نکل کر میری طرف آئی۔ کیا میں اس رات کے لیے تمہاری شریک بن سکتی ہوں؟ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور بار میں داخل ہو گیا۔ امیر خان اضطراب کے عالم میں میرا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ تو آنند بھون سے کہاں غائب ہو گیا تھا؟ جیپ چلتے ہی اس نے سوال کیا۔ سبز گلاب، اس کے حکم ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے وہاں سے لوٹ آنے کا حکم دیا اور آج میں فیکٹری میں تھا۔ وہاں وجے حادثے کا شکار ہو گیا، پھر رات گئے نارائن داس نے ویران جنگل میں خودکشی کر لی، اور آج صبح سبز گلاب نے مجھے بھی وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا۔ نارائن داس کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے میں گیتا رانی کا ہی ہاتھ معلوم ہوتا تھا۔ اس طرح وہ بہت سے قانونی موشگافیوں سے اپنا دامن بچا گئی تھی۔ دولت کے سہارے وہ بآسانی تحقیقاتی افسران کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ یہ خبریں مجھے بھی مل چکی ہیں۔ شہر میں ہر طرف نارائن داس کی خودکشی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ امیر خان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تازہ ترین ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور کیوں؟ اس نے ایک بے مقصد ننگی گالی دی اور غصیلے لہجے میں بولا، نیا سربراہ بہت بد دماغ معلوم ہوتا ہے، آج اس نے مجھے بری طرح پھٹکارا ہے۔ پہلے بھی ہمیں کوئی انعام نہیں ملتے تھے دوست، مگر پرانا سربراہ ہمیشہ میری عزت کرتا رہا ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے، نیا سربراہ شاید عزت افزائی کے منفی طریقوں پر یقین رکھتا ہو۔ میں روانی میں کہہ گیا، پرانے سربراہ کی آخری ہدایات کے بس 2 گواہ ہیں صفدر علی۔ اچانک وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کہہ کر میں نے اندھیرے میں اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ نئے سربراہ کو راستے سے ہٹا کر ہم دونوں پوری تنظیم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ نہیں امیر خان، یہ بہت مشکل ہوگا۔ تم مجھے ہمیشہ وفاداری کا سبق دیتے رہے ہو، اب تمہاری زبان سے یہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہم اس کے کاموں کے ساتھ ہی اپنے آدمیوں سے دوسرے کام بھی لیں گے، اس طرح آہستہ آہستہ ہماری گرفت مضبوط ہوتی جائے گی۔ نہیں امیر خان، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اچانک امیر خان ہیضیانی انداز میں زور سے ہنس پڑا۔ میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بہک گیا۔ اگر وہ سڑک ویران نہ ہوتی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا۔ بہت چالاک ہے تو صفدر علی، مگر میں تجھے دیکھ لوں گا۔ مجھے شک ہے کہ تو تنظیم سے غداری کے رجحانات کا مالک ہے۔ میں نے پوری قوت سے بریک لگا کر جیپ کنارے سے روک دی اور اسی وقت کسی ریوالور کی سرد سی نال میری گردن سے آ لگی۔ خبردار صفدر علی، اگر تو نے اس وقت ذرا سی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو بے درخت گولی مار دوں گا۔ امیر خان میری گردن پر ریوالور کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے غرایا۔ تنظیم سے غداری کا الزام لگا کر تم نے میری ان تمام قربانیوں کی توہین کی جو میں اب تک دیتا آیا ہوں۔ میں اسی وقت اس الزام کا پس منظر جاننا چاہتا ہوں امیر خان۔ میرا لہجہ بے حد تلخ اور جارحانہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ امیر خان اتنی آسانی سے مجھ پر فائر نہیں کر سکے گا۔ ہوش میں رہ کر جیپ اسٹارٹ کرو، 0 پوائنٹ پر میں کچھ 2 ٹوک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس بےہودہ کھلونے کو مجھ سے دور رکھو، میں اسی صورت میں توجہ سے ڈرائیونگ کر سکوں گا۔ ریوالور کی بے رحم نال میری گردن سے ہٹ گئی اور میں نے جیپ گیئر میں ڈال کر آگے بڑھا دی۔ رات کے سناٹے میں جیپ کے انجن کا تیز شور آسیبی غراہٹوں کی طرح گونج رہا تھا۔ امیر خان میرے پہلو میں خاموش بیٹھا تھا اور اب میں اس سے ہونے والی گفتگو کے متوقع پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ ویران پہاڑوں کی آغوش میں 0 پوائنٹ کی عمارت اندھیرے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ عمارت کے اندر کہیں بھی روشنی کی رمق نہیں تھی اور قرب و جوار میں سناٹے کا راج تھا۔ جیپ کا انجن بند ہونے پر وہاں عجیب ہولناک سا سناٹا چھا گیا۔ اس سے قبل کہ میں انجن بند کر کے پہلو بدلتا، امیر خان اچھل کر جیپ سے نیچے اتر چکا تھا اور ریوالور ایک مرتبہ پھر اس کے داہنے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ گو کہ اس کی نال جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ پلک جھپکتے سے بھی کم عرصے میں اسے مجھ پر تان سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر میں تلخ انداز میں ہنس دیا۔ نہ جانے تمہارے دل میں میری طرف سے کیا کدورت سما گئی ہے۔ باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں تجھ سے کھل کے بات نہ کر لوں میرا اعتماد بحال ہونا بہت مشکل ہے صفدر۔ خوب، تو گویا تم مجھے اپنا قیدی بنا کر یہاں لائے ہو۔ اس نے میرے طنز پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ چابی میری طرف اچھالی اور خود میرے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے قفل کھولا اور تاریک راہداری میں داخل ہو گیا۔ میں کئی قدم بڑھ گیا مگر اس قدموں کی چاپ سنائی نہ دی۔ کہاں رک گئے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ دل میں ہلکا سا خوف ہونے کے باوجود میں اسے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں اس سے قطعی خائف نہیں ہوں۔ اسی وقت اچانک تیز کھٹکا ہوا۔ میں تیر کی طرح واپس لوٹا مگر مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ امیر خان نے عمارت کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ امیر خان، یہ کیا مذاق ہے؟
یہ مذاق نہیں حقیقت ہے. اس دروازے کے سوا تم کسی راستے سے نہیں نکل سکو گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سکون کے ساتھ اندر موجود رہو. میں نے پوری قوت سے دروازہ پیٹا لیکن جواب نہ آیا. پھر سناٹے میں جیپ کے انجن کا شور ابھرا. میں چابی اگنیشن میں ہی چھوڑ کے آ گیا تھا اور امیر خان اب اس غفلت کا فائدہ اٹھا رہا تھا. جیپ کے انجن کا شور آہستہ آہستہ دور ہوتا سنائی دے رہا تھا. مجھ پر جھلاہٹ کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ کافی دیر تک میرا ذہن کام ہی نہ کر سکا. پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن سے غصے کی دھن چھٹی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں چند متوقع خطرات سے دوچار ہوں. امیر خان نے راستے میں پہلے مجھے تنظیم کے سربراہ سے غداری کی ترغیب دی، اور جب میرے محتاط بلکہ فیصلہ کن جواب سے اسے مایوسی ہوئی تو اس نے کھلے الفاظ میں مجھ پر تنظیم سے غداری کے رجحانات کا الزام عائد کر دیا. اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میری تمام تر احتیاط کے باوجود امیر خان میری جانب سے مشکوک ہو چکا تھا، ورنہ وہ یوں دو بدو مجھ سے ٹکرانے کی ہمت نہ کرتا. عام حالات میں اس کے لیے سربراہ کی ہدایات کے بغیر آزادانہ طور پر اتنا بڑا قدم اٹھانا ناممکن تھا. امیر خان کے دانش میں تنظیم ابھی تک موجود تھی. سربراہ ضرور بدلا تھا مگر موجود تھا. یہ راز صرف میں ہی جانتا تھا کہ تنظیم اپنے تمام تر وسائل کے باوجود سربراہ کے بغیر منتشر جرائم پیشہ افراد کے غیر مؤثر گروہ میں بدل چکی ہے. نارائن داس کی موت کے بعد اب اس فتنے کے سر ابھاڑنے کا کوئی امکان نہ تھا جو معاشرتی خرابیوں سے قطع نظر میری آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. میں نے عمارت کے ایک اندرونی کمرے میں روشنی کی اور حسب توقع مجھے وہاں چند شراب کی بوتلیں نظر آ گئیں. میں کرسی پر دراز ہو کر شراب سے شکل کرنے لگا. میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ امیر خان کی واپسی کا انتظار کروں. میں جانتا تھا کہ 0 پوائنٹ سے کسی بیرونی مدد کے بغیر باہر نکلنا ناممکن ہے. میں وہاں گلا پھاڑ پھاڑ کر مر جاتا مگر اس ویرانے میں میری آواز سننے والا کوئی بھی نہ ہوتا. دوسری طرف امیر خان شاید میرے بارے میں کسی نہ کسی طرح تنظیم کے سربراہ سے ہدایات لینے گیا تھا. اپنے طور پر اس نے مجھے قیدی تو بنا لیا تھا لیکن اس سے آگے کوئی قدم اٹھانے کی اس میں جرأت نہیں تھی. میرے قیاس کے مطابق سربراہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد امیر خان کو میری طرف ہی آنا تھا اور اس کی آمد پر مجھے نجات کی کوئی راہ نکالنی تھی. پھر میں نے اضطراری طور پر گھڑی پر نگاہ ڈالی. رات کے 11 بج چکے تھے. میں مضطرب ہو گیا. لونا کی یاد میرے دل میں جاگ اٹھی. میری وہ نوبہاتہ بیوی شب عروسی کے انتظار میں ہوٹل کے کمرے میں جاگ رہی تھی. میں اس سے 10:30 بجے تک واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا. نہ جانے اس تاخیر پر وہ کیا سوچ رہی ہوگی. میں اسے اپنے موجودہ حالات کے بارے میں مختصر طور پر کافی باتیں بتا چکا تھا. وہ جانتی تھی کہ میں کچھ مقامی جرائم پیشہ لوگوں سے نبرد آزما ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر معمولی تاخیر سے گھبرا کر وہ میری تلاش میں ہوٹل سے نکل پڑے اور نئی مشکلات میں گھر جائے. طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد 12 بجے کے قریب باہر سے کسی جیپ کا شور سنائی دیا. میں روشنی گل کر کے تیزی کے ساتھ نکاسی والے دروازے پر جا پہنچا جسے امیر خان باہر سے بند کر کے گیا تھا. جیپ کا انجن بند ہونے کے بعد قدموں کی چاپ ابھری. پھر کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا. ساتھ ہی طاقتور ٹارچ کی روشنی کھلے ہوئے دروازے میں سے میرے چہرے پر پڑی. چند ثانیوں تک تو میں اس چکا چوند کے باعث کچھ دیکھ نہ سکا. پھر امیر خان کی سپاٹ آواز ابھری. زیادہ ہوشیاری کی ضرورت نہیں، میرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور بھی موجود ہے. یہ کیا بےہودگی ہے؟ میرے چہرے پر سے روشنی ہٹاؤ، میں تمہیں پھاڑ نہیں کھاؤں گا. اندر چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری کام کرنا ہے. اس نے روشنی فرش پر ڈالتے ہوئے کہا. مجھے اس وقت بہت ضروری کام ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بات تم بعد میں کر لو؟ میں نے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے مصالحانہ انداز میں کہا. تنظیم کے معاملات ہر حال میں افضل ہیں، اندر چلو. ناچار مجھے عمارت میں واپس جانا پڑا. روشنی کرنے کے بعد ہم دونوں ایک کمرے میں جا کر رکے. امیر خان نے ٹارچ بجھا لی تھی مگر ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں موجود تھا. کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا. تنظیم کا نیا سربراہ سخت گیر اور بے رحم معلوم ضرور ہوتا ہے لیکن میں پوری طرح اس کا وفادار ہوں. یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اور تم نے مجھے یہاں قید کس لیے کیا تھا؟ نئے سربراہ سے تمہاری آخری بار کب بات ہوئی تھی؟ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. کل آنند بھون میں ہی مجھے اس کا فون ملا تھا اور میں نے وہ عمارت فوری طور پر چھوڑ دی تھی. اس کے بعد آج اس نے مجھے آنند بھون چھوڑنے کا حکم دیا ہے. وہاں پیش آنے والے تمام حالات سے وہ باخبر معلوم ہوتا تھا. بھئی اگر وہ اتنا باخبر نہ رہے تو اس کے لیے ہم پر برتری قائم رکھنا دشوار ہو جائے گا نا. آخر تم ان باتوں سے نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہو؟ اس آخری گفتگو کے بعد حالات کا رخ بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہے مگر میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور شاید اس وقت بھی مجھے یہاں بند کر کے تم میرے بارے میں اس سے ہدایت لینے گئے تھے. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. سامنے کی بات ہے مگر اس بار بھی مجھے ناکامی ہوئی ہے. اب مجھے پورا اختیار ہے کہ میں اپنے طور پر تجھ سے باس پرس کر سکوں. کیسی باس پرس؟ سکون سے برخوردار، آرام سے بات کرو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ تم نارائن داس کی موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے خودکشی کر لی تھی، فیکٹری میں مجھے یہی اطلاع ملی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ اسے قتل کیا گیا ہے تو؟ بھائی آخر اس کی بیوی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے خود گیتا سے فون پر اس کے امر کی تصدیق کی تھی اور اس نے بتایا کہ نارائن داس نے خودکشی کی ہے۔ یہی بات اہم ہے۔ تم آنند بھون سے کس وقت روانہ ہوئے؟ تم سے الگ ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے فون موصول ہوا تھا۔ بکواس! میں پوری طرح تصدیق کر چکا ہوں کہ اس رات آنند بھون میں تمہارا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اس کی تصدیق تم کو نئے سربراہ سے کرنی چاہیے۔ تمہارے ناقابل اعتبار ذرائع معلومات کی مجھ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ خیر، میں اس سے تصدیق ضرور کروں گا، مگر تو کان کھول کے سن لے کہ تصدیق ہونے تک تو اس عمارت سے نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ میں اصولاً تیری کسی بات کا جواب دینے کا پابند نہیں، مگر اتنا ضرور بتا دوں کہ نارائن داس نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے۔ وہ اس انکشاف پر میرا تاثر لینا چاہ رہا تھا۔ قتل؟ میں حیرت سے تقریباً اچھل پڑا اور بے اعتباری سے ہنستے ہوئے بولا، اس عمارت میں مسلح محافظوں کی فوج ہوتے ہوئے بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سچ ہے۔ قاتل نے اس کے دہانے میں ریوالور کی نال ٹھوس کر فائر کیا تھا اور بھیجا اڑ جانے کے باعث نارائن داس نے وہیں دم توڑ دیا۔ قاتل زمین دوز برساتی نالے کے ذریعے آنند بھون سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا۔ محافظوں نے اطراف کا چپا چپا چھان مارا، لیکن قاتل کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ پھر گیتا رانی کی ہدایت پر سب لوگ قاتل کو بھول گئے۔ اب آنند بھون کا ہر مکین خودکشی کی کہانی سنا رہا ہے۔ پر تمہیں یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ وجے کی ہلاکت کے بعد تو میرے ساتھ واپس لوٹنے کے بجائے وہیں رک گیا تھا۔ جب رات گئے تک تیری واپسی نہ ہوئی تو میں تیری تلاش میں نکلا۔ اس وقت ہر طرف پورے زور و شور سے نامعلوم قاتل کی تلاش جاری تھی۔ پھر اچانک گیتا رانی کا حکم آیا کہ قاتل کی تلاش احمقانہ ہے، سیٹھ نارائن داس نے دیوانگی کے زیر اثر خودکشی کی ہے، اور ساری تلاش موقوف ہو گئی۔ پر اس چکر میں میرا نام کہاں آتا ہے تو تم میری جانب سے مشکوک ہو گئے؟ میرے ساتھ واپسی کے بجائے تیرا وہاں رکنا، نارائن داس کا قتل، قاتل کا فرار، اور پھر اسی وقت تیرا وہاں سے غائب ہو جانا، یہ واقعات ایک دوسرے سے مربوط نظر آتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں سنا سے فرسٹ ایڈ کا سامان لینے کے لیے وہاں رکا تھا۔ سنا نے مجھے بتایا کہ وہ سامان تو نے اسی وقت اسے واپس بھجوا دیا تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ تو نے سربراہ کی ہدایت سے تجاوز کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اب تو اسی عمارت میں قید رہے گا۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز بکثرت موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ کل تک میں سربراہ سے تیرے بارے میں ہدایات لے کر تجھے آخری فیصلہ سنا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری ہٹ دھرمی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ امیر خان ریوالور کی نال سے اپنی پنڈلی کھجاتے ہوئے بولا، اگر سربراہ کا فیصلہ تیرے حق میں ہوا تو میں تجھ سے معافی مانگنے میں ذرا بھی نہیں جھجکوں گا۔ سربراہ تو میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا تھا، لہٰذا امیر خان کبھی بھی اس سے میرے بارے میں ہدایات حاصل نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میرے لیے اس قید میں چند گھنٹے گزارنا بھی محال تھا۔ لونا میری منتظر تھی اور اب میں جلد از جلد اسے ساتھ لے کر اناپورنا کی ترائیوں کی طرف نکلنے کا عزم رکھتا تھا۔ ریوالور کی نال سے پنڈلی سہلاتے ہوئے امیر خان ایک لہجے کے لیے میری طرف سے غافل ہوا اور میں فوراً ہی فیصلہ کر کے اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرا یہ حملہ امیر خان کے لیے غیر متوقع تھا۔ بوکھلاہٹ میں اس سے ریوالور سے گولی چل گئی اور وہ حلق سے بے معنی آوازیں نکالتا میرے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کی پنڈلی میں سوراخ کرتی آر پار ہو گئی تھی۔ اس نے داہنے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال میری پسلیوں کی طرف گھمانی چاہی، مگر میں نے اپنے بائیں گھٹنے سے اس کے بازو پر اتنی شدید ضرب لگائی کہ وہ تڑپ اٹھا، مگر ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے اچھال کر پھینکنے کی جان توڑ کوشش کی، مگر میں جونک کی طرف سے لپٹا رہا۔ پھر میں نے پوری قوت سے اس کی ناک پر ٹکر ماری اور سینے سے اتر کر اس کی داہنی کلائی دونوں ہاتھوں سے مروڑنے لگا تاکہ کسی طرح ریوالور اس کی گرفت سے نکل سکے۔ امیر خان نے چیختے اور کراہتے ہوئے اچانک میرے سینے پر لات ماری اور میں بری طرح سے کرسی سے الجھ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ امیر خان لنگڑاتا ہوا فرش سے اٹھا اور میں نے دہشت کے عالم میں لیٹے ہی لیٹے کرسی ٹانگوں سے اس پر اچھال دی۔ امیر خان بے تحاشا گالیاں بکتا ہوا دوبارہ فرش پر گر گیا۔ اس بار مجھے اپنی جیب سے 3.8 کا وہ بے آواز ریوالور نکالنے کی مہلت مل گئی جو میں نے آنند بھون میں نارائن داس سے چھینا تھا۔ اس کے چیمبر میں ابھی تک 2 کارآمد گولیاں موجود تھیں جو امیر خان کو راہ سے ہٹانے کے لیے بہت کافی تھیں۔ ریوالور پھینک دو امیر خان، میرے ہاتھ میں 3.8 کا ریوالور موجود ہے۔ امیر خان مغلظات بکتا میری طرف گھوما اور ریوالور کے محب دہانے پر نظر پڑتے ہی میرے حکم کی تعمیل پر مجبور ہو گیا۔ تمہاری یہاں آمد کی اطلاع کس کس کو ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بہت سے لوگوں کو، وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہکلا کر بولا۔ اس کی چالاکی پر میں زہریلے انداز میں ہنس دیا۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ کر دانستہ جھوٹ بول رہا تھا تاکہ مجھے کسی انتہائی اہم اقدام سے روک سکے۔
یہ تنظیم کی بدنصیبی تھی امیر خان کہ مجھے اس میں شامل کیا گیا۔ پہلے وجے تمہارا سربراہ تھا اور وہ اپنے آقا نارائن داس کے ہاتھوں مارا گیا، اور نارائن داس وہ میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ تمہارا خیال درست تھا کہ نارائن داس کا قتل اور میری روپوشی محض اتفاقات نہیں تھے دوست، اور آج تم کو آنند بھون سے واپسی کا حکم دینے والا بھی میں خود تھا، کیونکہ تنظیم یتیم ہو چکی ہے، اب کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکے گا۔ مگر تم مجھے سب کچھ کیوں سنا رہے ہو؟ امیر خان کی آنکھوں کی پتلیاں دہشت کے باعث پھیل چکی تھیں، اور وہ زمین پر پڑا میرے ریوالور کو گھورے جا رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری روح سکون کے ساتھ پرواز کر سکے۔ میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح خارش کا شکار رہے۔ شاید تم زندہ رہتے، مگر مجھ سے ٹکرا کر تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، اور میں یہ دعوت قبول کرتا ہوں۔ نہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں صفدر، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم مجھے اپنا غلام پاؤ گے۔ خدا کے لیے یہ ریوالور جیب میں رکھ لو۔ زخم خوردہ دشمن سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا دوست۔ بس مجھے ایک بات کا افسوس رہے گا کہ تمہاری بے گور و کفن لاش اسی عمارت میں سڑے گی، اور کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ تم کہاں گئے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر ریوالور سے اگلنے والے شعلے نے اسے مہلت نہ دی۔ گولی اس کی پسلیاں توڑ کر دل میں پیوست ہو گئی، اور وہ آخری ہچکی لے کر ساکت ہو گیا۔ اس کے زخموں سے بہنے والا خون فرش پر پھیلتا جا رہا تھا۔ میں بہت تیزی کے ساتھ 0 پوائنٹ سے باہر آیا، دروازہ بند کر کے باہر سے مقفل کیا، اور پھر امیر خان کی جیپ میں واپس روانہ ہو گیا۔ اس جیپ میں شہر جانا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی شناسا مجھے اس میں دیکھ لیتا تو امیر خان کی گمشدگی کے سلسلے میں بہت زیادہ شبہات میری ذات پر ہی آتے۔ لہٰذا شہری حدود میں داخل ہوتے ہی میں نے جیپ ایک ایسی جگہ چھوڑ دی جہاں اس کی موجودگی ہفتوں تک کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کراتی۔ 0 پوائنٹ کی واحد چابی میں نے پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے گہری کھائی میں پھینک دی تھی۔ جیپ چھوڑنے کے بعد میں پیدل ہی رائل ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رائل ہوٹل کے باہر ایک پولیس کار موجود پا کر میرا دل تیزی سے دھڑکا، مگر میں نے خود کو دلاسا دیا کہ میری کسی بھی مجرمانہ کارگزاری کی بھنک ابھی تک پولیس کے کانوں میں نہیں پہنچی تھی، لہٰذا یہ چھاپا کسی اور سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے بہتر سمجھا کہ اندر جانے سے بیشتر اپنی جیب کو نارائن داس سے چھینے ہوئے بے آواز ریوالور کے بوجھ سے آزاد کر لوں، کیونکہ ایسی چیزیں قانون کے محافظوں کی نظروں میں ذرا مشکل سے ہی بچتی ہیں۔ اگر کسی کو مجھ پر شبہ ہو جاتا تو جامع تلاشی کے بعد میں ناگہانی موت مارا جاتا، کیونکہ میرے پاس آتشی اسلحے کی موجودگی کا کوئی قانونی جواز نہ ہوتا۔ میں نے ہوٹل سے ذرا دور وہ خونی ریوالور ایک گٹر میں پھینک دیا اور خود ہوٹل کی طرف چل دیا۔ ہوٹل میں گھستے ہی سب سے پہلے میری نظر ویران ہال کے سرے پر کاؤنٹر کے گرد بیٹھے ہوئے باوردی پولیس افسران پر پڑی۔ ہوٹل کا عمر رسیدہ مینیجر بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور وہ سب کسی مشروب سے شغل کر رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی مینیجر نے آہستہ سے پولیس افسران سے کچھ کہا، اور وہ چونک کر اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ ان کی چپتی ہوئی نگاہیں واضح طور پر مجھ پر مرکوز تھیں۔ انسپیکٹر کے عہدے کا ایک افسر اپنی پیٹی سے ریوالور بھی نکال چکا تھا۔ اس کے تیوروں سے صاف ظاہر تھا کہ میرے کسی نادیدہ رد عمل کی صورت میں وہ بلا سوچے سمجھے اسے استعمال کر گزرے گا۔ ان غیر متوقع حالات میں مجھ پر پریشانی کا طاری ہونا قطعی فطری اور ناگزیر امر تھا، کیونکہ میرے لیے یہ ناجائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ بن گیا تھا۔ واپس مڑتا تو غیر ضروری دھما چوکڑی ہوتی، اور بالآخر وہ مجھے زیر کر لیتے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے چہرے پر بحالی کے آثار قائم رکھنے کی کوشش کی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھتا رہا۔ ساتھ ہی مجھے لونا کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی۔ پولیس میری تلاش میں تھی تو اس نے یقینی طور پر لونا کو ضرور پریشان کیا ہوگا۔ صفدر علی؟ میرے قریب پہنچنے پر انسپیکٹر نے تائید طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے بے حد حیرت کے ساتھ اپنے سر کو جنبش دی۔ تم اس وقت زیر حراست ہو؟ اس نے یہ کہہ کر اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا، اور 2 سپاہی پھرتی کے ساتھ میرے عقب میں پہنچ گئے۔ اگر مجھے معاملے کی نوعیت کا ذرا بھی علم ہوتا جناب، تو میں کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے ہوٹل میں نہ گھسنے دیتا۔ اب اخبار اس قصے کی سرخیاں لگائیں گے، میرے ہوٹل کا نام اچھالا جائے گا، اور شرفا ادھر کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ مینیجر روحانسا ہو کر بولا۔ انسپیکٹر نے پلٹ کر اسے گھورا تو وہ بوکھلا کر چپ ہو گیا۔ مجھے کس جرم میں حراست میں لیا جا رہا ہے انسپیکٹر؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی مجھے کو بتانا پڑے گا؟ تو سنو، تمہیں ایک عیسائی لڑکی لونا مارٹن کو اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ لونا مارٹن؟ وہ میری قانونی بیوی ہے انسپیکٹر۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں کہ اب وہ لونا صفدر بن چکی ہے؟ تمہارے کہنے سے حقائق نہیں بدل سکتے مسٹر صفدر۔ اگر ہم بر وقت کارروائی کر کے لڑکی کو برآمد نہ کرتے تو شہر میں فرقہ وارانہ فساد شروع ہونے کا خطرہ تھا۔ اس علاقے کی مسلمان اور عیسائی آبادی میں ابھی تک سخت کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ پر لونا ہے کہاں؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انسپیکٹر۔ وہ اپنے باپ کے حوالے کی جا چکی ہے۔ آج رات 9 بجے اس نے بہت سے عیسائی نوجوانوں کے ساتھ کوتوالی کا گھیراؤ کر لیا تھا۔
اسے کسی طرح اطلاع مل چکی تھی کہ لڑکی اس ہوٹل میں مقیم ہے، لہٰذا ہم نے اس کی رپورٹ پر فوری کارروائی کی اور لونا کو یہاں سے برآمد کیا۔ اب تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں ہوٹل کے مینیجر اور چند ملازمین کی موجودگی میں تمہارا ابتدائی بیان قلم بند کروں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ لونا یوں مجھ سے چھین لی جائے گی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ شہر کی فضا کو تقدر سے بچانے کے لیے پولیس نے اسے زبردستی مارٹن کے حوالے کیا ہوگا، لیکن تعجب خیز بات یہ تھی کہ ہماری اس رازدارانہ شادی کی خبر اس بوڑھے کو کیسے ملی جو مدتوں سے بیمار بستر پر معذور پڑا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، مگر غنیمت یہی تھا کہ ابھی تک پولیس والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت معقول تھا اور میں ان سے غیر ضروری طور پر الجھ کر اپنے لیے دشواریاں پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا بغیر چوں چرا کیے میں وہیں ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ پولیس کی اس جماعت میں ہندوستانی منشیوں کی روایتی وضاقتہ والا ایک نیپالی محرر بھی شامل تھا۔ وہ انسپیکٹر کی زبان سے بیان کا لفظ سنتے ہی ناک پر اینک اور داہنی ران پر فائل جما کر ہمتن گوش بن چکا تھا۔ تمہارا پورا نام اور مستقل پتہ؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ صفدر علی، مینیجر برونز آرٹ فیکٹری۔ فیکٹری کا نام سنتے ہی وہ چونک پڑا۔ تم وہاں مینیجر ہو؟ اس کی بوکھلاہٹ میرے لیے قدرے امید افزا نظر آئی۔ شاید وہ فیکٹری کے بارسوخ مالکان ہی کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ رعایت کر جاتا۔ میں نے لہجے میں بحالی پیدا کرتے ہوئے کہا، ہاں، اور میری مستقل رہائش فیکٹری سے ملک بنگلے میں ہے۔ لونا کا باپ شاید اس بات سے لائن تھا کہ اس کی سوتیلی بیٹی اپنے باس پر فریفتہ ہے۔ تم کتنے عرصے سے وہاں ملازم ہو؟ کئی ماہ سے۔ میں نے مبہم جواب دیتے ہوئے جلدی سے بات آگے بڑھائی۔ لونا آج صبح تک اس فیکٹری میں میری سیکرٹری تھی۔ وہ بہت ہی سادہ دل و مظلوم لڑکی ہے۔ اس نے بہت جلد میرے دل میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ پھر آج صبح اس نے میرے کہنے پر فیکٹری سے استعفیٰ دے دیا۔ آج شام ہم دونوں نے اسلامک مشن میں شادی کی۔ اس سے قبل وہ برضا رغبت مسلمان ہوئی ہے اور ہم شب عروسی منانے کے لیے پارک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ تمہارے پاس اس شادی کا کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ اور دوسری دستاویزات اوپر میرے کمرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ فی الحال تمہارا کمرہ سیل کیا جا چکا ہے تاکہ ضروری شہادتیں محفوظ رہ سکیں۔ اب تم عدالت جانے سے قبل ذمہ دار افسران کی موجودگی میں ایک بار یہاں آ سکو گے۔ جناب، اچانک بوڑھا مینیجر تھکی ہوئی آواز میں کہا، اگر میرا ہوٹل اس شرمناک واقعے کے مزید اثرات سے محفوظ رہ سکے تو یہ میری ذات پر بڑا کرم ہوگا۔ میں اسی وقت ان صاحب کا کمرے سے سامان نکلوا کر اپنی گاڑی میں کوتوالی پہنچوا دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ سورج کی روشنی میں چند باوردی سرکاری اہلکار میرے ہوٹل کے کمرے کی نگرانی پر مامور رہیں۔ اس طرح دوسرے مکینوں میں غیر ضروری خوف و ہراس پیدا ہوگا جناب، اور وہ تمہارا یتیم خانہ چھوڑ جائیں گے۔ انسپیکٹر نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل یہی بات ہے جناب۔ اسی وقت انسپیکٹر کے کسی ماتحت نے پشت سے مینیجر کا بازو تھاما اور نرمی کے ساتھ اسے ہوٹل کے ایک دور افتادہ حصے میں لے گیا۔ یہاں سے ان کی آوازیں ہم تک نہیں آ رہی تھیں۔ میرا بیان ختم ہوتے ہی وہ دونوں واپس آ گئے، اور جب میں محرر کے لکھے ہوئے بیان کی نقول پر دستخط کر رہا تھا تو انسپیکٹر اپنے آدمیوں کو ہوٹل کے کمرے سے میرا سارا سامان کوتوالی لے جانے کی ہدایات دے رہا تھا۔ دنیا کے ہر خطے کی طرح وہاں کی پولیس میں بھی راشی عناصر کی موجودگی بدلے ہوئے حالات سے آیا تھی، مگر مجھے امید نہ تھی کہ انسپیکٹر میری کسی پیشکش کو قبول کر لے گا، کیونکہ یہ سارا معاملہ مجھے اس کی بساط سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ میرے تمام تر احتجاج کے باوجود انسپیکٹر مجھے حراست میں کوتوالی لے جانے پر مصر رہا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے استخدام سے میری نام نہاد معزز حیثیت پر کیا اثر آ سکتا تھا۔ جب میں نے تنگ آ کر اسے ہتک وغیرہ کے الفاظ کا مفہوم سمجھانا چاہا تو وہ اچانک خطے سے اکھڑ گیا۔ عزت دار لوگوں کے بارے میں چند گستاخانہ بلکہ فحش الفاظ ادا کیے اور میری پسلیوں میں ریوالور کے دستے سے ٹھوکریں مار مار کر مجھے نکاسی کے راستے کی طرف دھکیلنے لگا۔ آدھی رات گئے، شہر خوابناک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوتوالی کی قدیم وضع کی عمارت کے باہر یرقان زدہ روشنیاں اونگ رہی تھیں۔ کوتوالی کے قرب و جوار میں شام کے ہنگامے کے کچھ آثار موجود تھے۔ ہر طرف چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے جو شاید لونا کی بازیابی کا مظاہرہ کرنے والوں نے کوتوالی پر برسائے تھے۔ ساتھ ہی خچروں پر سوار بندوق بردار مسلح سپاہی نپی تلی سست رفتار سے علاقے میں گشت کر رہے تھے۔ عمارت میں جلد ہی میرا سامنا کوتوالی انچارج سے ہوا۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے دیکھا اور نظروں کی سرد جنگ چھڑ گئی۔ اس کی نگاہوں میں تلخی اور نفرت کی آگ سلگ اٹھی تھی اور میرا دل بے اختیار ڈوبنے لگا، کیونکہ وہ میرے لیے اجنبی نہ تھا اور نہ ہی میں اس کے لیے نیا تھا۔ حالات قدرے مختلف تھے، مگر اس بار بھی وہ حاکم تھا اور میں اس بار بھی مجرم۔ وہ نیپالی پولیس فورس کا افسر کرن سنگھ تھا، جو نیپالی سرحدی چوکی پر ڈاج اسٹیشن ویگن کے ذریعے چرس کی اسمگلنگ کے الزام میں میری اور سفید فام ہپی جوزف کی گرفتاری کے بعد ہمیں لے کر سمبرا کی آبادی میں پہنچا تھا۔
वहाँ हमारी लालमी में ज़ेर ज़मीन तंजीम के किसी रुकन ने हमारी ज़मानत का बंदोबस्त कर दिया था। उस खबर से करण सिंह को इस कदर मायूसी हुई कि ज़रा सी बात पर मुझ पर टूट पड़ा था और मार मार कर मेरा चेहरा लहूलुहान कर दिया था। करण सिंह की वर्दी पर बेशुमार शिकनें पड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्दी समेत बिस्तर पर पहलू बदलता रहा हो और उसके चेहरे पर भी तकरीबन उसी कदर शिकनें मौजूद थीं। क्या आप मुजरिम को पहचानते हैं करण सिंह जी? मुझे लाने वाले इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। हाँ, अब ये सही हाथों में आया है। कई महीने पहले मैं सरहदी चौकी पर अपने दस्ते के साथ कस्टम वालों की मदद के लिए तैनात था, तो ये साला एक 6 पहियों वाली स्टेशन वैगन में जाली कागजात पर बैरकंड से रक्सोल होता हुआ नेपाल में पहुंचा था, मगर इसकी चालबाजी धरी की धरी रह गई। गाड़ी के सारे टायरों में चरस के थैले छुपे हुए थे और ये किसी मोहनलाल के पुराने पासपोर्ट पर अपनी नई तस्वीर लगा कर आया था। मैं इसे और इसके गोरे साथी को लेकर समरा के थाने पहुंचा तो वहाँ इन दोनों की पहले से जमानत हो चुकी थी। कई रोज़ बाद मुझे पता चला कि ये वहाँ से फ़रार हो गया। उस मुकदमे में ये अब भी मतलूब होगा, मगर ये तो कहता है कि ये ब्रॉन्ज आर्ट फैक्ट्री का मैनेजर है। करण सिंह ने अपनी रिवायती फराखदिली का मुजाहरा करते हुए चंद नाकाबिले अमल मगर नई गालियाँ बुलंद आवाज़ में तसनीफ़ की और लापरवाना शान से बोला। अब मैं देखता हूँ कैसे मेरे चुंगल से कौन माई का लाल निकालता है। लड़की अपने वर्षा को वापस मिल चुकी है, इसे हवालात में डाल दो। सुबह देखेंगे कि ये कहाँ का मैनेजर है। वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने भी खुशामदाना अंदाज में उस बेवकूफ़ के मजाका ख़िज़ क़ह का साथ दिया। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुक़द्दर के बेरहम हाथों ने मेरे गिर्द मसाइब का जाल बुन दिया है। मैं एक चक्कर से निकल ना पाता था कि कोई दूसरी मुसीबत मेरे सामने मुँह फाड़े खड़ी होती थी। मैंने आशारिया 3/8 का रिवॉल्वर गटर में फेंक कर लाशऊरी तौर पर ख़ुद को एक बड़े ख़तरे से बचाया था, लेकिन उस मोड़ पर करण सिंह सामने आ गया था और मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया था। चल बे, सुना नहीं तूने? एक सिपाही ने मेरी कमर पर डंडा मारकर तहक़ीर आमेज़ अंदाज में कहा। मैं बिफर कर उसकी तरफ पलटा और नतीजे में शाने पर इंस्पेक्टर का घूंसा पड़ा। चोरी और ऊपर से सीना जोरी, अब अगर किसी पर गुर्राए ना तो नरखरा फाड़ डालूंगा तेरा। मैं दिल ही दिल में खून के घूंट पी कर रह गया। कोतवाली की 13 तारीख हवालात और वहाँ गुजारी हुई वो रात मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकूंगा। वो घोड़ों के अस्तबल की तरह नीची छत वाला एक काफ़ी लंबा मुस्ततील हॉल था, जिसमें 6-6 फुट के फासले पर फर्श से 24 छत तक मजबूत आहनी सलाखें इस तरह खड़ी की गई थी कि वो हॉल 8 हिस्सों में तकसीम हो गया था। सिर्फ दोनों सिरों पर वाक़ कोठरियों में 2 जानिब पुख्ता दीवारें थीं, वरना तमाम दरमियानी हिस्सों में सिर्फ अक़ब में दीवार थी। बाकी हर तरफ आहनी जंगले लगे हुए थे। दाखिले के लिए भी सलाखदार दरवाज़ा इस्तेमाल करना पड़ता था। उन तमामी कोठरियों में उस वक्त खूब अंधेरे का राज था। फ़िज़ा में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू बसी हुई थी। मुझे वहाँ पहुँचाने वाले सिपाहियों के कदमों की चाप पर किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर चंद लम्हों के लिए जलने वाली टॉर्च की रोशनी में मैंने कहीं कहीं इंसानी जिस्म गठरियों की सूरत में फर्श पर पड़े देखे। जब वो संतरी दरवाज़ा मुकफ़िल करके लौट गए तो मैंने अंधेरे में टटोल कर उस काल कोठरी का जायज़ा लिया। उसका फ़र्श ना सिर्फ कच्चा बल्कि नमनाक भी था। एक तरफ फटे हुए ताफ़ुन ज़्यादा कंबल के चंद टुकड़े पड़े हुए थे जो सर्दी का एहसास मिटाने के लिए कतई नाकाफ़ी थे। फ़िज़ा में बेशुमार मच्छरों का गूंजीला आहंग आसेबी तसलसल के साथ गूंज रहा था। मैं दोनों हाथों से सर थाम कर फर्श पर उकड़ू बैठ गया। मुक़द्दर की सितम ज़रीफ़ियों पर बेख्तियार मेरा दिल भर आया था। गुलनार, जिसे मैंने टूट कर चाहा, वो हालात के तुंद व तेज़ दहारे के सामने अपना वो बहरूप कायम न रख सकी जिस पर मैं फ़रेख्ता था। मैंने उसे मासूम दोशीज़ा समझ कर चाहा, मगर आखिरकार वो मुझे बालाखाने की जिन्स नज़र आई और लाहौर के बाज़ार हुस्न में मेरे हाथ उसके लहू से आलूदा हो गए। और अब मैंने लूना को चाहा। दिल के बजाय मैंने अक़ल से फ़ैसला किया कि वो मेरी ज़िंदगी के ख़िज़ा आलूद गोशों को गुलरंग बनाएगी। और जब मैं अपनी राह का आखिरी पत्थर हटाकर 0 पॉइंट से अपनी शब उरूसी और रॉयल होटल की रोमान परवर ख्वाबगाह का तस्वुर जहन में सजाए वापस लौटा तो तकदीर मेरे मंसूबों पर खंदाजन थी। मैं वो रात सीमी बदन, गुंचा दहन, शीरीं सुखन दोशीज़ा, लूना की आगोश और फूलों की सेज में गुजारने की बजाय इस मुताफ़िन कोठरी में बसर करने पर मजबूर कर दिया गया था। इंसान हालात के सामने किस कदर बेबस हो जाता है, इसका अंदाज़ा मुझे खूब हो रहा था। मैं ना जाने कितनी ही देर उन ख्यालात में खोया रहा, फिर एक तवील सांस लेकर फर्श से उठ गया। उसी वक्त बराबर वाली कोठरी से किसी की नर्म और धीमी आवाज़ उभरी, क्या इधर कोई है? ज़ुबान अंग्रेज़ी और लहजा आमियाना था। हाँ, एक बदनसीब आज की रात तुम्हारा हमनशी है। मैं अफसरदा लहजे में ये कहकर अंधेरे में टटोलता हुआ आवाज़ की सिमत बढ़ा। तुम्हारे पास सिगरेट है? उस आवाज़ ने मेरी रहनुमाई की और मैं उसके करीब जा पहुंचा। हमारे दरमियान आहनी सलाखें हायल थीं जिनके दरमियान से हाथ बासानी दूसरी तरफ गुजर सकता था। सिगरेट ज़रूर है,
मगर माचिस छीन ली गई है कि कहीं मैं बेजारी के आलम में यहाँ आग ना लगा दूँ। मैंने सलाखों के पार उसके शहाने पर हाथ रखते हुए कहा। आवाज़ के लोच ने मुझे जो तासुर दिया वो दुरुस्त ही निकला। उसका बदन सुबक मगर गुदास था। खुले हुए लंबे बाल शानों से नीचे तक लहरा रहे थे। उसने अपने शानों पर मेरा हाथ महसूस करके कोई तारुज़ ना किया तो मैंने आहिस्तगी से उसका बाजू दबाया और तकरीबन सरगोशियाना आवाज़ में कहा, तुम यहाँ किस जुर्म की पादाश में मौजूद हो? जिन्स। मशरक़ में सबसे बड़ी लानत यही है, ये लोग जिन्स को शर्ज ममनुआ समझते हैं। मुझे पुलिस ने एक मसनूई गाहक के ज़रिए फांसा है। वैसे क्या तुम भी गैर मुल्की हो? नहीं, मैं मकामी हूँ। दूसरी तरफ भी मकामी मुजरिम है, मगर उनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती। कम नसीब होंगे वो। मैंने आवाज़ धीमी रखी। मुझे अंदेशा था कि कहीं दूसरे हवालाती बेदार होकर हमारी तनाई में मुखल ना हों। अगर वो अंग्रेज़ी से आशना होते तो शायद तुम्हारी दिलचस्पी मेरी तरफ मबजूल ना होती। हवालात की बोझल फ़िज़ा में मच्छरों की भिनभिनाहट पर हावी हल्की सी नुक्कई हंसी गूंजी। अपना बिस्तर इधर ही ले आओ, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। बातें करके हम बाकी ईमानदार रात आराम से बसर कर सकेंगे। उसने तजवीज़ पेश की। बिस्तर? वो गलीज़ चीथड़ों का एक अंबार है। शायद तुम्हारे हुस्न से मरूब होकर उन्होंने तुम्हें बेहतर बिस्तर दे दिया हो। जिस जुर्म की महज नियत करने पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, वही जुर्म करने पर मुझे 2 बार मजबूर किया जा चुका है। मगर यहाँ का इंचार्ज बहुत ही खुदगर्ज शख्स है, जवाब में मुझे ज़रा भी रियायत देने को तैयार नहीं है। मैं वहीं सलाखों से टेक लगाकर बैठ गया। उसने भी अपना नाम नेहाद बिस्तर इसी तरफ सरका लिया। उन मायूस कुन हालात में उसे इतने करीब पाकर मेरा दौरान खून तेज़ हो गया था। तुम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हो? मैंने भारी और मोहब्बत आमेज़ आवाज़ में पूछा। मैं स्वीडन से आया हूँ। आया हूँ? यानी हाँ, मैं लड़का ही हूँ। एलन बर्टहार्ट कहते हैं मुझे। वो कदरे नागवारी के साथ बोला। मेरा दौरान खून अचानक सुस्त हो गया। जहन और कनपट्टियों पर बर्फ़ जमने लगी और मुंह का जायका अचानक ही तल्ख हो गया। मैं गुस्से से तकरीबन हकलाते हुए गुर्राया, तो तुम सन ऑफ बिच मुझसे इस लड़ाने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो? उसने तंज़ीह आवाज़ में पूछा। मेरे मुंह से उर्दू और अंग्रेज़ी की मिली जुली गालियों का एक तूफ़ान उमड़ पड़ा। गुस्से के बायस मुझ पर वाकई दीवान की तारी हो गई और मैं पूरी क़ुव्वत से चीखने लगा। उसी वक्त बाहर से संतरियों की घबराई हुई ख़ाबनाक आवाज़ें और भारी जूतों की तेज़ धमक सुनाई दी और 2 मुसल्लह सिपाही पल के झपकाते उधर आ पहुँचे। उनकी तेज़ टॉर्चों की रोशनी में मैंने देखा कि मेरा पड़ोसी 14-15 बरस का मखमिन्नी सा पस्ता कामत सफ़ेद फाम लड़का ही है। अभी उसकी मिसें भी पूरी तरह नहीं भीगी थी, मगर सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। वो नफ़रत भरी निगाहों से मुझे घूर रहा था। एलन बर्टहार्ट को तारीकी के बायस में लड़की समझा तो इसमें फिल हकीकत उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। वह अपने मुल्क के बिगड़े हुए माशरे का शिकार होकर मुसल्लिमा जिनसी इक़्तिदार से मुनहरिफ हो गया था और उसके नज़दीक किसी आबरू बाख्ता लड़की की तरह उसे भी मुनासिब मुआवजा देकर जिनसी तजल्लुद का ज़रिया बनाया जा सकता था। और वो मेरी गर्मजोशी से यही समझा होगा कि कोतवाली के इंचार्ज करण सिंह की तरह मैं भी उस पर डोरे डाल रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी थी कि सारी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में हुई और इस बेहुदा ज़ुबान में तकल्लुम और तखातुब के सारे सीगे ऐसे हैं जिन्स का सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता है। और मैं घोर तारीकी के बायस उन अंग्रेज़ी सीगों का शिकार होकर उसे लड़की समझ बैठा और जो ही उसे मेरी गलतफहमी का इल्म हुआ उसने बात साफ कर दी। मगर उस वक्त तो गुस्से और झल्लाहट के बायस मेरी अकल खप्त होकर रह गई थी। मैं पूरी क़ुव्वत से चीख कर एलन बर्टहार्ट पर बर से चला जा रहा था। मेरी चीखों पुकार पर हवालात में सोए हुए सब कैदी बेदार हो गए और एक दूसरे से सूरत हाल दरियाफ्त करने की नाकाम कोशिशें करने लगे। संतरियों की आमद और डांट भी मुझ पर बेअसर रही, बल्कि मैं आनी सलाखों से हाथ निकालकर एलन पर झपटा तो उसकी सारी बरहमी काफूर हो गई और वो खौफजदा अंदाज में महफूज फासले पर जा खड़ा हुआ ताकि जिस्मानी तशद्दुद से महफूज रह सके। ये साला अंग्रेज़ी में क्या बकवास करा जा रहा है? एक संतरी ने बेजारी के आलम में अपने नीम खानदा साथी से पूछा, लेकिन वो उसकी कोई मदद न कर सका। उन दोनों ने बैक वक्त मुझ पर बरसना शुरू कर दिया। जब ये तदबीर भी कारगर ना हुई तो उनमें से एक ने दरवाजे की सलाखों में से राइफल का कुंदा मेरी पिंडली पे दे मारा। मैंने इश्तियाल के आलम में तड़प कर उसके हाथ से बंदूक छीन ली। बंदूक हाथ से निकलते ही वो दोनों बदहवास हो गए और एलन की भी घुटी घुटी आवाज़ में मदद के लिए चीखता हुआ कोने में झाँक घुसा। मैंने बंदूक की नाल उठाकर संतरियों को ललकारा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना मैं जान से मार दूंगा। मैं तुम सबसे निपटना खूब जानता हूँ। वो दोनों तो वहाँ से सरपट भाग लिए और मैंने बंदूक एलन की तरफ सीधी कर ली। मगर एलन कहाँ? संतरियों के जाते ही वहाँ अंधेरा छा गया और वो ना जाने किस गोशे में जा दिपका। उसी वक्त अंधेरे में एलन के घिघिया कर रोने की आवाज़ आई। वो मुझसे जान की भीख मांग रहा था।
ان بدبو زدہ کوٹریوں میں اس کے رونے سے صورتحال کچھ ایسی گمبھیر ہو گئی کہ میرا غصہ سرد پڑنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ اب بندوق چھیننے پر مجھے کرن سنگھ کی کڑی سزاؤں کا نشانہ بننا پڑے گا، لہٰذا میں اپنے جرم کی شدت کو کم کرنے کے لیے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ بندوق دروازے کی سلاخوں میں سے راہداری میں ڈال دی۔ ایلن ابھی تک مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں ڈانٹ کر اسے چپ رہنے کا حکم دینے لگا۔ اسے شاید علم نہیں تھا کہ میں بندوق باہر ڈال چکا ہوں، لہٰذا میری پھٹکار سنتے ہوئے یکلخت خاموش ہو گیا اور وہاں اندھیرے میں ایک بار پھر صرف مچھروں کا شور باقی رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں راہداری میں روشنی آتی نظر آئی، ساتھ ہی بہت سے بھاری قدموں کی دھمک بھی سنائی دی۔ کرن سنگھ اونچی آواز میں حوالاتیوں کے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر آنے والوں کو شاید راہداری میں پڑی بندوق بھی نظر آ گئی اور کرن سنگھ کی غصیلی آواز گونجی، کیوں بے ماں کے قسم، تیری بندوق تو وہ پڑی ہے، کیا نیند میں حوالاتی کا شور سن کر ڈر گیا تھا جو بندوق یہاں چھوڑ کر بھاگ گیا اور کوتوالی میں ادھم مچا دیا کہ ایک حوالاتی نے تیری بندوق چھین لی؟ اٹھا سالے بندوق اپنی۔ وہ بری طرح بھاگتا ہوا آیا، جیسے اسے شبہ ہو کہ اسے ذرا بھی تاخیر ہوئی تو کوئی اور بندوق لے بھاگے گا، اور جب وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا تو کرن سنگھ سلیپنگ سوٹ پہنے 10-12 مسلح سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اس کا ریوالور ہاتھ میں دبا ہوا تھا، شاید بوکھلاہٹ میں وہ گشت کرنے والوں کو بھی ساتھ ہی لیتا آیا تھا، کیونکہ خچر سوار سنتریوں کی وردیاں ممتاز نظر آ رہی تھیں۔ کیوں بے، کیوں ادھم مچا رہا تھا؟ سر، یہ بار بار مجھے چرس کے لیے تنگ کرا تھا، میرے لیے لیٹے رہنا مشکل ہو گیا تھا، میں نے ایلن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خوب، نکالو اس مردود کو باہر، میں ابھی کرتا ہوں اس کی چرس کا بندوبست۔ کرن سنگھ نے وہیں کھڑے کھڑے ایلن کو گھورا اور طنزیہ لہجے میں اپنے ماتحتوں سے کہا۔ کرن کی آنکھوں میں اچانک پیدا ہونے والی چمک سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرا ادھم بھول چکا ہے اور اس کی تمام تر توجہ اب ایلن پر مرکوز تھی۔ وہ ساری بھیڑ ایلن سمیت وہاں سے رخصت ہو گئی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلی صبح خلاف توقع مجھ سے سرسری سی باز پرس کی گئی۔ میں نے کرن سنگھ کو بتایا کہ سمرا میں پولیس سے ضمانت پر نجات دلانے والے لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ رہائی کے بعد ان میں سے ایک نے مجھے اطمینان دلایا کہ میرا مقدمہ ختم کرا دیا جائے گا اور میں جلد از جلد کسی طرف نکل جاؤں۔ اپنے ضامن کے اس دعوے اور مشورے پر شبہ کرنے کی میرے لیے کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ لوگ بارسوخ اور مقامی تھے، جبکہ میں بے سہارا اور اجنبی تھا، لہٰذا میں پہلی فرصت میں وہاں سے نکل بھاگا۔ پھر کھٹمنڈو، وہی قسمت نے میری یاوری کی اور محض تعلیم کی بنا پر مجھے برونز آرٹ فیکٹری میں مینیجر کی جگہ مل گئی۔ فیکٹری کے مالکان سے تمہارے مراسم کیسے ہیں؟ کرن نے اس مقام پر سوال کیا اور اسی نقطے سے میرے لیے پیچیدگیوں کی ابتدا ہو گئی۔ انتہائی واجبی، میں نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ مجھے ملازم رکھنے والا شخص وجے کمار تھا، مگر تقرر نامے پر سیٹھ نارائن داس کے دستخط تھے۔ میں نے یہ جھوٹ اس لیے بولا کہ وجے پولیس کے سامنے میری کسی بات کی تردید کرنے کے لیے زندہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس وقت تک مجھے سیٹھ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، مگر بعد میں علم ہوا کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے اور ان کی جانب سے وجے کمار ہی سارے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ فیکٹری کے معاملات میں تمہیں ہدایات کہاں سے ملتی ہیں؟ دوسرے تمام امور میں مجھے مکمل اختیارات حاصل تھے، صرف مالی وسائل پر مجھے وجے سے ہدایات لینی پڑتی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ کل رات وجے ایک حادثے میں مر گیا ہے اور نارائن داس نے خودکشی کر لی ہے؟ جی، آج صبح فیکٹری میں مجھے یہ اطلاعات ملی تھی۔ اسی روز 11 بجے کے قریب مجھے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ لونا بھی عدالت میں موجود تھی۔ احاطے میں اس کا باپ بہت سے مقامی عیسائیوں سمیت موجود تھا۔ لونا کی آنکھیں سرخ اور ورمالود تھیں، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ وہ کمرہ عدالت میں سب سے اگلی قطار میں موجود تھی۔ میرے خلاف عائد کی جانے والی فرد جرم میں 4 الزام تھے۔ اول، نیپال کی سرحد میں غیر قانونی طور پر منشیات کی اسمگلنگ۔ دوم، جعلی کاغذات پر سرحد عبور کرنے کی کوشش۔ سوم، ضمانت کے بعد پولیس سے روپوشی اختیار کرنا اور ایک مقامی عیسائی دوشیزہ کا اغوا۔ ابتدائی 3 الزامات ٹھوس تھے اور میں ان کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکا جو کرن سنگھ کو بتا چکا تھا۔ البتہ لونا کے معاملے میں اپنی بے گناہی پر میں نے پورا زور بیان صرف کر دیا۔ کٹہرے میں بیان دیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ابتدائی 3 الزامات کے بارے میں میرا تقریباً اقبالی بیان سن کر لونا کو افسوس کے بجائے کچھ حیرت ہوئی۔ شاید اسے توقع رہی ہو کہ میں استغاثہ کی مزاحمت کروں گا۔ عدالت میں لونا کا بیان سنسنی خیز ثابت ہوا۔ اس نے کھلے کھلے الفاظ میں اپنے معذور سوتیلے باپ کے گھناؤنے کردار سے پردہ اٹھایا تو وہاں رکنے کی وہ ہمت نہ کر سکا۔ لونا رائل ہوٹل سے پولیس کے دباؤ کے تحت روانہ ہوتے ہوئے نکاح کے کاغذات بھی ساتھ ہی لے گئی تھی۔ وہ کاغذات اس نے عدالت کے سامنے پیش کر دیے اور بتایا کہ اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ اس کا بد کردار باپ جھوٹ اور فریب کے سہارے اسے اپنے جنگل میں دبائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنی مالی ضروریات پوری کرتا رہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد قانونی نقطہ یہ اٹھا کہ ابتدائی 3 الزامات کا تعلق ایک پرانے جرم سے ہے جو اس عدالت کے دائرہ کار سے باہر واقع ہوا، لہٰذا یہ مقدمہ سمرا کی عدالت میں منتقل کر دیا گیا۔
उस मुकदमे की इब्तदाई समाअत तक के लिए मुझे पुलिस की तहवील में दे दिया गया। अगवा के मुकदमे का फैसला फिलफोर सादर कर दिया गया। मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया और लूना को अपनी मर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी गई। अदालत बर्खास्त होने पर करण ने मुझे लूना से मिलने की इजाज़त दी। मेरे सामने आते ही वो बेचारी बिलक कर रो पड़ी। मैंने उसे काफ़ी तसल्ली दी तो वो एतदाल पर आई। मेरे इस्तफ़ार पर उसने बताया कि उसके एक मोहल्लेदार ने उसे और मुझे इस्लामिक मिशन में जाते देख लिया था, लिहाजा वो समझ गया कि लूना हाथ से निकली जा रही है। जब शादी की रसूम के बाद हम दोनों होटल गए तो उसने हमारा ताक़ुब किया। उसके लिए समझना मुश्किल नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ। मोहल्ले जाकर उसने लूना के बाप को सारा किस्सा सुनाया। उस पर वहाँ काफ़ी सोच विचार हुआ। जोशीले ईसाई नौजवानों ने लूना के इस इक़दाम को शदीद बेइज्जती समझा और वो उसके बाप मार्टिन को लेकर कोतवाली जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ लूना की बाज़ाबी के मुतालबे के साथ ही इश्तियाल अंगेज़ फ़िरका वाराना नारेबाजी भी की और लूना को साथ लिए बगैर वहाँ से ना हटे। अब लूना के सामने सबसे बड़ा मसला पनाह का था। उसके हम मज़हब तो उसके खून के प्यासे हो चुके थे। वो शहर में कहीं भी तन्हा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। अव्वल तो उसे अपनी आबरू की हिफाजत करना मुहाल होता, दूसरे ये कि मार्टिन के शरपसंद शोरीदागीर उससे इंतकाम लेने का कोई भी कदम उठा सकते थे। मेरे जेल में होते हुए भी वो भरे शहर में तन्हा और बेसहारा रह जाती। तुम शहर के किसी गुमनाम होटल में चंद दिन गुजार लो ना, फिर मैं तुमसे आ मिलूँगा। ये नामुमकिन है। अदालत ने मेरे बयान के बाद वो मुझे हर कीमत पर मार डालने की कोशिश करेंगे। खटमंडू कोई बड़ा शहर नहीं है, वो बहुत जल्द मुझे ढूंढ निकालेंगे। वाकई ये उसकी सारी ज़िंदगी और मौत का मामला था, और जब बात यहाँ तक आ गई तो अब मुझे भी ख़तरा मोल ही लेना था। पूरे शहर में सिर्फ ग्रेसी एक ऐसा आदमी था जिस पर अपनी बीवी के मामले में मैं भरोसा कर सकता था। मैंने उसे ग्रेसी के बार का पता बताते हुए कहा, तुम इसके पास चली जाओ और उसे सारी सूरत हाल समझा दो और उसे मेरा पैगाम देना कि मेरी वापसी तक वो मेरे 2 आदमियों गीता और बाली को तुम्हारी हिफाजत पर मामूर कर दे। वो दोनों अक्सर ग्रेसी के पास आते रहते हैं और तुम्हें वो अपनी मालकिन नहीं समझेंगे। आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते कि सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि एक तन्हा और बेसहारा लड़की कभी किसी मर्द के लिए बायस एहतराम नहीं हो सकती। वो लोग आपके सामने जो भी हों, मगर जब उन्हें ये मालूम होगा कि आप जेल में हैं तो उनका रवैया मेरे साथ हमदर्दाना नहीं होगा। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपनों में लौट जाऊं और उनके फैसले के सामने सर झुकाकर महरूमी की मौत को गले से लगा लूं। उसी वक्त करण सिंह अपने दोस्तों से गुफ्तगू करके निमट गया और करख्त आवाज़ में बोला, चल बे, अपनी जोरू का पीछा छोड़ दे, या अपने मुकद्दर को रोएगा। मैंने उससे कुछ देर की मोहलत मज़ीद मांगी, मगर वो गुस्से में आ गया और मुझे उसी मरहले पर लूना को रोता छोड़कर उसके साथ जाना पड़ गया। लूना ने अदालत में मेरे खिलाफ आयद किए जाने वाले बकिया 3 जराइम के बारे में ना मुझे लान तान की और ना ही उस मौजू को छेड़ा। ये बात उसके किरदार की अजमत की अक्कास थी। जहाँ तक मैं उसके मिजाज को समझ सका, उसकी बिना पर मेरा ख्याल था कि वो मर कर भी अपनों में वापस नहीं जाएगी। हवालात की कोठरी एक बार फिर मेरा मुकद्दर बन गई। उससे पहले करण ने इंस्पेक्टर से जो गुफ्तगू की, उसकी बिना पर मुझे मालूम हुआ कि वो जल्द ही मुझे समरा भिजवाने का बंदोबस्त करेगा। दिन की रोशनी हवालात में धुंधलाई हुई सी थी। एलन बुखार्ट ने तल्ख नज़रों से मेरा खैर मकदम किया और जब संतरी मुझे बंद करके चले गए तो वो आदत से मजबूर होकर मुझसे मुखातिब हुआ, रात को तुमको क्या हो गया था? पहले तो मेरा जीना चाहा कि उस काबिल नफरत छोकरे से गुफ्तगू करूं, मगर फिर जहनी परेशानियों से चंद सानियों के फ़रार की खातिर मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। अभी हम तरक्की की उस मंजिल पर नहीं पहुँचे जहाँ हम जिनसों से मोहब्बत की खुली छूट मिल जाती है। बकवास। जानते हो, पिछली रात का बाकी हिस्सा मैंने करण सिंह की ख्वाबगाह में एक कालीन पर सोकर गुजारा है। इस्तिस्ना हर जगह होता है। तुम्हारे मुल्क में भी 1-8% लोग जिनसे मुखालिफ की तरफ मिलान रखते होंगे। मैंने उस पर गहरा तंज किया। हमारे यहाँ आबादी में इजाफे की शरह खासी बुलंद है। दरअसल हम लोग लकीर के फ़कीर नहीं हैं। अपने फितरी रुझानात को माशरती रसूम की कुर्बानगाह पर भेंट नहीं चढ़ाते और हमें इस पर फ़ख्र है। मेरी दानिश में तो तुम्हें अपने मुल्क की नुमाइंदगी का कोई हक़ नहीं। तुम जैसे आवारा मनुष्य ही सरहदों से मावरा या आफाकी वतन का तसव्वुर रखते हैं। करण सिंह तो बिल्कुल उल्लू का चरखा है, इखलाक़ी जुर्रत से यकसर आ रही। जानते हो रात उसने क्या किया? क्या अब भी कुछ बताने की ज़रूरत बाकी रह गई है? भाई, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं उसे इकबाली बयान दे चुका हूँ, मगर वह हवालात में मेरे क़याम को तूल देने की नीयत से मुझे अदालत में पेश नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ से मुझे फिलफोर सज़ा ना भी हुई तो पुलिस लॉकअप के बजाय मुझे जेल भेज दिया जाएगा। कल रात मुझे यहाँ से ले जाने के बाद उसने बेरहमी के साथ मेरे मुंह पर कई थप्पड़ मारे, फिर पारसा बनते हुए अपने मातहतों को कुछ हुक्म दिया और उन्होंने मेरे हाथ पाँव बांधकर करण की ख्वाबगाह से मुल्क बाथरूम में ठंडे पानी से भरे हुए टब में मुझे डाल दिया। और जब वहाँ कोई ना रहा तो करण ने खुद मुझे उस अजाब से निजात दिलाई। शाम तक मैं एलन से इसी बहस और मुबाहिसे में उलझा रहा
کہ 6 بجے کے قریب ایک سپاہی میری کوٹری پر آیا۔ تیری عورت ملنے آئی ہے، انچارج صاحب اسے یہیں لا رہے ہیں۔ اس خبر نے مجھے مضطرب کر دیا۔ نہ جانے وہ کس مجبوری کے تحت وہاں پہنچی تھی۔ چند لمحوں بعد کرن سنگھ کے بجائے ایک سپاہی لونا کو لیے اس منحوس قید خانے کی طرف آیا۔ آپ ایسی جگہ سرتاج؟ اس کی آواز وفور غم سے رنگ گئی۔ مقدر کی بات ہے لونا، ثروت و اختیار کے دن نہ رہے تو مصائب کی یہ گھڑیاں بھی ٹلی جائیں گی۔ تم بتاؤ کیسے آئی ہو اور کہاں ٹھہری ہو؟ میں گریسی کے پاس گئی تھی۔ وہ خبیث یہودی بہت مکار ہے۔ پہلے تو آپ کا نام سن کر احترام سے پیش آیا، اور جو ہی میں نے اسے بتایا کہ آپ کن دشواریوں سے دوچار ہیں تو اس نے اچانک آنکھیں پھیر لی اور بولا کہ وہ ایسے لوگوں سے اپنے سارے تعلقات کے بارے میں بھول جانے کا عادی ہے جو قانون کی گرفت میں آ چکے ہوں۔ اس نے ایسا کہا؟ غصہ بے سود ہے سرتاج۔ یہ میں نے صرف اس لیے بتایا آپ کو کہ آپ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے مفروضوں پر قائم نہ کریں۔ عدالت سے روانگی کے بعد میں آپ کی رہائی کی تدابیری سوچتی رہی ہوں، اور شاید مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ کیسی کامیابی؟ کیا کوئی ضمانت پر تیار ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے اپنی خوشی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، مگر سارا انحصار آپ کے فیصلے پر ہے، وہ سرگوشیانہ آواز میں بولی تاکہ قریب ٹہلتا ہوا سپاہی نہ سن سکے۔ اس وقت اپنی رہائی کے سوا مجھے کسی بات کی فکر نہیں لونا۔ میں جلد از جلد آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں نے آنند بھون کال کی تھی اور نارائن داس کی جوا سال بیوہ سے بات کی تھی۔ مجھے آپ کے اشاروں کے نامے میں تو اتنا بتا ہی چکے تھے نا کہ آرٹ فیکٹری کی آڑ میں کچھ غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور اگر اگلا سورج طلوع ہونے سے قبل رہائی نصیب نہ ہوئی تو فیکٹری اور اس کے مالکان کو بھی قانون کے سامنے جواب دہی پر مجبور کر دیں گے آپ۔ پھر کیا بولی وہ؟ پہلے تو وہ برہم ہوئی اور یہ جاننا چاہا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں محض پیغام رساں ہوں، صفدر علی کا پیغام دے رہی ہوں، اپنا برا بھلا دیکھ کر وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس پر وہ نرم پڑ گئی اور بولی کہ وہ اپنے کسی آدمی کو کوتوالی بھیجے گی۔ میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی تاکہ آپ کی لا علمی کے باعث منصوبہ ناکام نہ ہو سکے۔ آنند بھون کے مکین اگر چاہیں تو لوگوں کو تختہ دار سے بھی اتروا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے میری پہلی اور آخری کوشش ہے، خدا اس منصوبے کو کامیاب کرے۔ آمین۔ تمہارے حوصلے نے تو مردوں کو بھی مات کر دیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم میری شریک حیات ہو۔ میں جا رہی ہوں، یہ رات ہپیوں کے کسی غول میں بسر کروں گی۔ میرے لہو کے پیاسے سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ میں کسی فٹ پاتھ پر شب بسری کروں گی۔ رہائی کے بعد میں تم کو کہاں تلاش کروں گا لونا؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاں، میں اس شہر سے نہیں جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے کہا اور تیزی کے ساتھ واپسی کے لیے مڑ گئی، مگر میں اس کی آنکھوں کے گوشوں میں تیرتی نمی کو دیکھ چکا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب میری طلبی ہوئی۔ میں کرن کے کمرے میں پہنچا تو وہاں آنند بھون کا منتظم سنہا موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، مگر میں نے چہرے پر کرختگی ہی طاری رکھی۔ وجے کی موت کے بعد اسی کی ذات ایسی تھی جس پر گیتا رانی کسی حد تک اعتماد کر سکتی تھی۔ آپ حوالاتی سے بات کر لیں، میں جا رہا ہوں۔ کرن سنگھ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، مگر ذرا اس سے ہوشیار رہیں، کل رات اس نے بڑا ہنگامہ کیا تھا۔ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو مجھے آواز دے لیجیے گا، میرے مسلح آدمی بھی دروازے پر موجود رہیں گے۔ اس کے چلے جانے کے بعد ہم دونوں چند ثانیوں تک ہم رتبہ حریفوں کی طرح ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے رہے۔ پھر میں نے ہی سکوت کو توڑا۔ کیا خبر لائے اسے نا؟ مالکن یہ جاننا چاہتی ہیں کہ تم نے بغاوت آمیز دھمکی کی جرات کیوں کر کی؟ سوال معقول ہے۔ مجھے ایک سگریٹ دو تو میں اطمینان سے بازاری رکھ سکوں گا۔ اس نے پیکٹ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ ہتھکڑیاں لگی ہونے کے سبب سنہا نے میری سگریٹ جلائی اور میں اس کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا، وجے اور نارائن داس کی موت تک تم آنند بھون کے وفادار ملازم تھے۔ کوئی بات کرنے سے قبل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم خود گیتا رانی کے کتنے معتمد ہو؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ مسکرایا۔ گیتا رانی یہ سمجھتی ہیں کہ میں عقل سے محروم ایک بے ضرر اور لا علم شخص ہوں، مگر میں وہ سب جانتا ہوں جو وجے اور نارائن کی موت کا سبب بنا۔ فیکٹری کے کاروبار کی نوعیت تو بہرحال میرے لیے کوئی راز ہی نہیں ہے۔ اب تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو مجھے مطمئن کر سکے کہ تم گیتا رانی کے رازداں ہو۔ پر اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پرسکون تھا۔ سنو سنہا، میں بنیادی طور پر نمک حرام نہیں ہوں، مگر اب میں ماضی کے کچھ واقعات کی بنا پر اس بری طرح قانون کے شکنجے میں پھنسا ہوں کہ مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ماضی کے ان واقعات میں آنند بھون کے مکین ہی پس پردہ کار فرما تھے۔ تمہارا اشارہ چرس کی اسمگلنگ کے واقعے کی طرف ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کرن سنگھ تمہیں وہ واقعہ بتا چکا ہوں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ ان حالات میں میرے حلقہ اثر میں صرف گیتا رانی کی ایسی ہستی جو مجھے دشواریوں سے بچا سکتی ہے، مگر وہ میرے معاملات میں کیوں دلچسپی لینے لگی؟
جبکہ اس کی دانست میں فیکٹری میں غیر قانونی کاروبار کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور ان دنوں تو وہ کاروبار بھی بند ہی ہے، اور اس کا انکشاف کرنے کے بعد مینیجر کے طور پر میں خود مزید پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے اختیار کیا۔ اب اگر تم گیتا کے معتمد نہیں ہو تو اس کے اہم ترین رازوں کا اظہار میرے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ میری آڑ میں کسی اور کو بھی گیتا کے خلاف بلیک میلنگ کا مواد مل جائے۔ گڈ۔ میری بات پوری ہونے پر سنا تحسین آمیز لہجے میں بولا، مگر تمہاری دلیل کے مطابق مجھ پر بھی احتیاط لازم ہے، لہٰذا میں اس نقطے سے ابتدا کرتا ہوں جو فیکٹری مینیجر ہونے کے باعث تم ضرور جانتے ہوگے۔ ہاں، یہ بہتر ہوگا سنا۔ فیکٹری سے دھات کے کھوکھلے مجسمہ منشیات کی بھاری مقدار غیر ممالک کو برآمد کی جاتی رہی ہے، اور یہ بات تمہارے علاوہ پیکنگ شاپس کے صرف 6 افراد کو معلوم تھی، جن میں سے ایک کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میری ہدایات کا ذریعہ؟ میں نے سوال کیا۔ T1۔ وہ اب بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تو تم یہاں تک جانتے ہو؟ وہ مر چکا ہے۔ بیان درست کر لو سنا، وہ ایک مصنوعی حادثے کے ذریعے قتل کیا گیا تھا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تنظیم کا اصل سربراہ دیوانہ تھا یا صحیح الدماغ؟